अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर हैं ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ जो हुक्मरान जमात का मामला है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की टॉप स्टोरी यही है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज पहला सरबराही इजलास हुआ है और इस इजलास को लेकर तवक्को की जा रही थी। पहले भी कुछ इत्तलात आ रही थी कि खासे शिकवे खासे गिले सामने आएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने यह कहा है कि लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आएँ। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरता। और इस मौके पे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मेरे वालिद की जान को ख़तरा है, वो कैसे पाकिस्तान वापस आएँ। क्या आसिफ जरदारी साहब उनकी जान की ज़मानत देते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। फिर बाद में और भी गिले शिकवे चलते रहे। निज़ामी साहब, कुछ लोगों का कहना है कि पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। आप क्या समझते हैं आज की जो मीटिंग की ये कार्रवाई हो रही है, इख्तलाफात हैं, पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहेगा और कोई कंक्रीट स्ट्रेटजी के साथ ये आगे बढ़ेंगे डिस्पाइट ऑफ दैट जो इस्तीफ़ों का मामला है या कोई और जो लॉन्ग मार्च का है उस पर जो रिजर्वेशन है मुख्तलिफ जमातों की? नहीं, मैंने तो पहले अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान अख्तलाफात जो है PMLN के दरमियान है ये बढ़ते जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये इनका PDM की मीटिंग में आश्कार होना ज़रूरी था। लेकिन जिस तरह बराह रास्त अंदाज से जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की और उनकी सियासत पर, ये थोड़ा ज़रा हैरान कौन है, क्योंकि ये अनडिप्लोमेटिक तरीके से जरदारी साहब ने ब्लंटली कह दी जो बात कहने वाली थी। लेकिन बुनियादी तो वही बात है कि इस्तीफ़े दिए जाए या ना दिए जाए, इस पर बुनियादी इख्तलाफ जो है वो चला आ रहा है। मोहतरमा जरदाज गुल साहब जब पूछते हैं क्या हाल है जी, खैरियत से? ये आप कैसे देख रही हैं ये जो जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू निज़ामी साहब की जो गोरख धंधा है जी? थैंक यू निज़ामी साहब। देखिए जी, आज तो जो PDM का इजलास हो रहा है या हो भी चुका है उसमें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुकूमत के लिए सामने आई हैं और इसमें मैं समझती हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी के बारे में मुखालफिन हमेशा इस्तेमाल करते थे कि एक जरदारी सब पे भारी, तो वो आज पता चल गया कि एक जरदारी PDM पे भारी। और आज उन्होंने जो बेनज़ीर साहिबा से जो नवाज शरीफ साहब बदसलूकी किया करते थे, गलत ज़बान उनके बारे में इस्तेमाल करते थे, उसका बड़ा ज़बरदस्त बदला उन्होंने आज उनसे वापस ले लिया है और स्क्वायर कर दिया है जो उनसे पुराना बदला था। तो बल्कि मैं तो समझती हूँ कि जरदारी साहब ने आज उनको नवाज शरीफ को कान के नीचे रख के मारी है। अगर PMLN इस चीज़ को समझना नहीं चाहती तो दे लिव्स इन फूल्स पैराडाइज। जरदारी साहब ने पुराने बदले भी चुका लिए और ये भी बता दिया कि अगर आप वापस नहीं आते तो कोई इनकलाब नहीं होता। और मुज़क्क़ाखेज़ जवाब जो मरियम बाजी ने किया है कि जी फिर आप गारंटी दे दें मेरे वालिद मोहतरम कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कौम के बच्चों को कहते हैं इनकलाब ले आओ, कौम के बच्चों को कहते हैं कि धरना देंगे, कौम के बच्चों को कहते हैं कि जब हम बड़े जमहूरी पसंद हैं, हम बड़े इनकलाबी हैं। इनकलाब वालों का ये हाल है कि एक जेल जाने से डरते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सियासी भगोड़ा क्या मुल्क की खिदमत करेगा, क्या इनकलाब लेकर आएगा, क्या PDM को लीड करेगा। तो आज ये तमाम लोगों के ऊपर अया हो गया है कि PDM जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और अच्छी बात है कि इनको आपस में समझ आ जाए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मौलाना गफूर हैदरी साहब उठ के इसमें से चले गए हैं, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है। तो मेरा ख्याल है कि आज तो गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी PDM ने दी है कि इनकी जो टूट फूट है वो और आपस में जो इनका ट्रस्ट डेफिसिट है वो वाजे हो गया है। ये हुकूमत के लिए खुशाइंद है जी। ये मोहतरमा ये बताइए आपकी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से झगड़ा क्यों इतना बढ़ गया कि बाकायदा मिनिस्टर जो है उन्होंने बयान दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और एक तरफ कहा कि जी सियासी हल करेंगे, हम कोई रेफरेंस नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है जो सुप्रीम ये चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबर जो हैं इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई उसी तरह हो सकती है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़।
نظامی صاحب، ہمارا کسی ادارے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئینی اداروں کی بلیو کرتی ہے کہ یہ اپنے کام کو بہتر کریں اور اپنے مینڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسرسائز کریں، اور جتنے بھی ادارے مضبوط ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے. جہاں تک ہمارے منسٹر صاحبان نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں، میں سمجھتی ہوں بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نظامی صاحب، جو الیکشن کمیشن اس کا کیا رول ہے؟ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کروائے، اور اس سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو خدشات تمام پارٹیوں نے اور اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان نے اور جتنا بھی ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے ہمارے اینالسٹ ہیں جو ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی رہی کہ سینٹ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بکرا منڈی رکھتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے چلتے ہیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے پاس بھی ہم گئے اور انہوں نے یہ ڈائریکشن بھی دی کہ الیکشن کمیشن انشور کرے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوگا یا جو ابھی جو سینیٹر صاحبان منتخب ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا اور کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہوگی. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بکرا منڈی لگی؟ جی بالکل لگی. کیا پیسے چلے؟ بالکل چلے. کیا غلط لوگوں کو بغیر کسی مینڈیٹ کے، جن کا مینڈیٹ نہیں بھی تھا، کیا ان کو سینیٹرز منتخب کروایا گیا؟ جی بالکل کروایا گیا. کیا ویڈیو لیکس نہیں آئی جس میں ووٹ کو تقدس کو پامال کرنے کے طریقے اور نشان لگانے کی پھر اتنی؟ جی دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ پہلے ذرا ایک سیکنڈ بات مکمل کر لوں کہ بکرا منڈی بھی ہوئی، پیسے بھی چلے، ضمیر کی خرید و فروخت بھی ہوئی، اور جن کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی، میں عباس صاحب گیلانی صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جب ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر عددی اکثریت نہیں بھی تھی تو بھی وہ کیسے جیت گیا. اور ان کے جو بیٹے کی جو ویڈیو جو لیک ہوئی، جس طریقے سے وہ پیسوں کا ذکر کر رہے تھے اور ناصر شاہ صاحب کو بتا رہے تھے کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے، کروڑوں روپے کے پیسے چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکی ہے. تو یہ اس لیے جب الیکشن کمیشن فیئر الیکشن نہیں کروا سکی تو اس میں صرف ہمارے ہی نہیں، جی عبد القادر صاحب کے پاس بھی نہیں تھی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ اچھا جو اوپن بیلٹ کی ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پرائم منسٹر عمران خان کی جدوجہد ہے، اور وہ اسی لیے صدارتی آرڈیننس پہ لے کر آئے، اسی لیے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے، اس لیے ہم لوگ پارلیمان کے اندر بھی یہ بات لے کر آ گئے. یہ سب چیزیں اس سے کو ریلیٹڈ ہیں. تو ہمارے جو اس میں جب چیئرمین کا جو وہ ہوا الیکشن ہوا، اس کے بعد جو ڈپٹی چیئرمین کا ہوا تو ان کو تو موقع دیا گیا تھا. اب خود یہ تو صفوں میں تلاش جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کرنا چاہیے نا، اور آج مولانا غفور حیدری صاحب میرے خیال میں اسی بات پہ پی ڈی ایم سے اٹھ کر چلے گئے ہیں کہ ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑا. صاحب کو ووٹ دے دیا تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بہتر سمجھا ووٹ دے دیا، یہ کوئی خلاف آئین خلاف قانون تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے عباس صاحب، لیکن آپ کو شاید بھول گئے ہیں کہ جو سینٹ نہیں سینٹ کے اندر، مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے تھے، سینٹ کے اندر کب سے پی ڈی ایم کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت ہے؟ سینٹ کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس عددی اکثریت ہے، سب سے زیادہ ووٹ تو ہمارے پاس ہیں، اور تمام انڈیپینڈنٹ اور تمام الائز نے ہمیں جوائن کیا ہے. کب سے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کے سینٹ کے اندر واضح اکثریت ہو گئی؟ آپ پورے فیکٹس اینڈ فگرز نکالے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سینٹ کے اندر بھی عددی اکثریت حکومت کی ہے، اس لیے ہم نے وہاں سے الیکشن جیتا ہے. اور جو پارلیمان کے اندر جی نظامی صاحب جی آپ پلیز آپ پورے کے پورے فگرز آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ سارے کے سارے نکالے فگرز. جی میں نے نکالے ہوئے نظامی صاحب. لیکن ایک بات ہے کہ پیسے وہ چلاتا ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیئرمین شپ کے الیکشن میں اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں تو واضح ہے کہ یہ اگر جو پی ٹی آئی بڑے اہتمام سے مورالٹی کی بات کرتی رہی ہے، اور خان صاحب تو تسلسل سے یہ بات کرتے رہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہمارے ملک میں اور سیاست کو بدلنا پڑے گا یہ وہ، لیکن عملی طور پہ تو ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ آفٹر آل یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ بھی ان کو پہنچا ہے پی ٹی آئی کو، اور پیسے ان کو پی ایم ایل این نے دیے.
جی اخلاقیات کا جنازہ تو میں بالکل مانتی ہوں کہ نکلا ہے سینٹ کے الیکشن میں. اخلاقیات کا جنازہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جو سینٹ کا امیدوار ہے جو چیئرمین بننا چاہتا تھا یوسف رضا گیلانی وہ ایف آئی اے کے ایلیجڈ جیول تھیف ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ایف آئی اے میں وانٹیڈ ہوں. انہوں نے فرسٹ ٹرکش لیڈی کا ہار چوری کیا ہوا, سپریم کورٹ ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکی ہوں, ان کے پاس عدد اکثریت بھی نہ ہو, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سینیٹر بن جائے. بالکل اخلاقیات کا جنازہ ہے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ صرف ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں, سید علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر وہ بھی ہیں, اسمبلی بھی ہیں, وہ اگر ووٹ کے تقدس کے پاس اور پھر وہ ایکسپٹ بھی کرے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جی اس ویڈیو کے اندر میں ہی ہوں اور میں ہی بتا رہا ہوں کہ جی کیسے پیسے دینے اور میں ہی بتا رہا ہوں کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کیسے کرنا ہے, تو اخلاقیات کا جنازہ تو واقعی سے اٹھتا ہے. واقعی وہ نظر آ رہا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. جہاں تک ہماری بات ہے, دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان میں تو اخلاق کی جرت ہے, وہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, جس کے پاس جتنی عدد اکثریت ہے اتنے ان کے سینیٹرز آئے, نہ کم ہو نہ زیادہ ہوں. تو ہم تو اس بات کے اوپر الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہم تو بلیو کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی علامت ہے سینٹ, وہاں پہ وہ بکرا منڈی نہ لگے, وہاں پہ ضمیر کی خرید و فروخت نہ ہو, وہاں پیسے نہ چلے. اب انفارچونیٹلی جب یہ ہوا ہے تو سوال تو ہمیں ان کے بارے میں کرنا چاہیے نا کہ جب وہاں پہ جو آج پی ڈی ایم کے اندر اصل لڑائی ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ دیکھیں جب یہ سارے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پانچا پکڑ کے یا رات کے اندھیرے میں یا پیسے چلا کے یا سازش کر کے یا خرید و فروخت کر کے کسی طریقے سے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹایا جائے, وہ نہیں ہوئے, ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکثریت دے دی, ہم نے تو ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ووٹ آف کانفیڈنس نظامی صاحب آپ کی پوری عمر گزر گئی اس ملک کے اندر سیاست کو دیکھتے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کیا کسی کونسلر میں بھی جرت ہے کہ وہ اپنی کرسی چھوڑے؟ پرائم منسٹر عمران خان میں کہ جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, صرف ایک سینیٹر کی ہار کے اوپر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, تو انہوں نے تو سامنے کھڑے ہو کے جرت سے کہا کہ آؤ آ کے مجھے فیس کرو اگر میرے اوپر عدم اعتماد ہے. تو کیا یہ جرت پی ڈی ایم کر سکتی ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اب جو انہوں نے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, پہلے پی ایم ایل اے نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا یوسف رضا گیلانی کو نہ جتوا کے, پھر یوسف رضا گیلانی کی پارٹی نے اور پی ایم ایل اے نے دونوں نے جو مولانا فضل الرحمان کی پیٹ پہ چورا گھونپا, تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے سینیٹر کہاں اور کدھر بکے ہیں, کس نے کدھر ووٹ ڈالا ہے؟ تو اخلاق کی جرت تو ان میں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان نے تو ووٹ آف کانفیڈنس دے کے اخلاق کی جرت کا مظاہرہ کر لیا. ہاں جس کے اوپر قدغن ہے وہ جواب دے, ہمیں کیوں نہیں فیس کر سکے یہ پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. عدم اعتماد کے ٹائم پہ ایک بھی مجھے پی ڈی ایم کا ممبر بتائیں جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں, ان میں اخلاق کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو فیس کر سکے. تو سوال تو ان سے ہونا چاہیے. ہم نے تو اپنے سوالوں کے سارے جواب دے دیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو اصل فورم ہے. جی یہ تو آپ کی باتیں سارے ٹھیک ہیں کہ لیکن عمران خان صاحب رننگ کامنٹری تو کرتے ہیں, لیکن بطور سربراہ حکومت اور پارٹی کے ہیڈ کے کوئی عملی اقدام تو انہوں نے بھی نہیں کیا سوائے وزراء سے ایک الیکشن کمیشن کے خلاف بیان دلوانے کے اور خود بھی کرٹیسائز کرنے کے ان کو. نہیں پھر آپ مجھے نظامی صاحب بتا دیں کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ کیا سینٹ میں ضمیر نہیں بکے؟ کیا سینٹ کے اندر عدد اکثریت کے باوجود ہمیں یوسف رضا گیلانی کی سیٹ پہ کیا ہار نہیں ہوئی ہے؟ عدد اکثریت کے بغیر مجھے آپ بتائیں نا کہ وہ کیسے سینیٹر بن گئے ہیں؟ کیا ان کے بیٹے کی ویڈیو لیک نہیں آئی؟ کیا انہوں نے خود اس کا اقبالی جرم نہیں کر لیا کہ یہ ویڈیو میری ہے؟ تو پھر وہاں پہ الیکشن کمیشن کا کردار تو بنتا ہے نا. یہ ہمارا کام ہے ایسی باتیں کرنا, ان کا کام تو اس کا مداوا کرنا نا ایز پرائم منسٹر. نہیں یہ آپ کا بھی کام ہے, یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم سچ بتائیں اور آپ بھی سچ بتائیں, اور آپ بتا رہے ہیں اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے. زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اخلاقی جرت کی بات کر رہی ہیں, وہ 16 لوگ جو بکیں, جو خود کہہ رہی ہے پی ٹی آئی, ان کو سامنے لائیں. خریدنے والوں کا قصور ہوتا ہے تو بکنے والوں کا بھی ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پی ڈی ایم کے اجلاس کا ہی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, مایناز قانون دان, سینئر سیاستدان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے. بہت شکریہ چوئی صاحب, آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب بریک سے پہلے بھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, یہ جو آج کا سارا اجلاس ہے, بنیادی طور پہ یہ جو اتنی
تلخ و شیریں جملے سامنے آئے ہیں، اس کی ریزن استعفے ہیں. اچھا یہ بھی بات چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو شروع میں ہی اپنی پوزیشن کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ ہم پارلیمانی فلور نہیں چھوڑیں گے اور ہم استعفے نہیں دیں گے، لیکن پی ڈی ایم کے کہنے پہ کہا گیا کہ عوام کو یہ امپریشن نہ دیا جائے کہ ہم یہ ہمارا اس پہ اختلاف ہے. یہ جو مولانا کا آرگومنٹ ہے کہ وداؤٹ استعفے یہ لانگ مارچ بے مقصد ہوگا، بے سود ہوگا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نظامی صاحب؟ وہ دیکھیں کسی حد تک وہ مولانا جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کہتے ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس سسٹم میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہی ہر چیز کو اڑا دو. ایک قسم کی وہ تو انقلابی نوعیت کی ان کی سوچ ہے کہ یہ سسٹم سارا جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے، اور لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ زمینی نہیں لگتی مجھے، کم از کم زمینی حقائق کے مطابق نہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ریئلسٹک ویو لے رہی ہے. چودھری صاحب کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، بالکل ایک پریگمیٹک اور ریئلسٹک ویو ہونا چاہیے اور لینا چاہیے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو لانگ مارچز کی جو چھوٹی سی ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو 18 نومبر 1992 میں جب بی بی شہید نے ایک لانگ مارچ کی کال دی تھی اور وہ خود لیاقت باغ پہنچی تھیں اور ہم چلے تھے لاہور سے، جہانگیر بدر، محترمہ نصرت بھٹو مرحومہ اور میں، تو ہم اس وقت بھی اور ساتھ ہمارے کارکن اور ورکرز تھے. میں ایم این اے تھا، ہم نے کوئی استعفیٰ تو نہیں دیا تھا اپنی سیٹوں سے. اور اس دفعہ بھی پھر اس کے بعد جو لائرز موومنٹ میں 2 لانگ مارچز ہوئی ہیں زیادہ نمایاں. ایک 16 جون 2007 کو جو منتج ہوئی ڈی چوک میں اور بلو ایریا میں، اور بہت بڑا جلسہ تھا، اور لیکن اس کو جلسے کو بھی میں نے برخاست کیا. اور وہ اس میں میں اس وقت بھی ایم این اے تھا، کوئی استعفیٰ نہیں دیا، کسی نے کہا نہیں استعفیٰ دو. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں انفلوئنس کر سکتے ہیں وہاں انفلوئنس رہنا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے دوست اس لانگ مارچ میں بھی حصہ تھے اور نیشنل قومی اسمبلی کے بھی ممبر تھے. یہ 16 جون 2007 والی بات کر رہا ہوں. قمر کہرا، چودھری منظور، یہ ایم این اے تھے اس وقت، اور بہت سارے ہمارے سارے ایم این اے تھے، سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ساری جماعتوں کے ایم این اے تھے. کوئی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے اور پھر آپ حصہ لیں گے. تو 2009 کی جو کاری ضرب تھی لانگ مارچ، جس کا ہمیں بڑا تانا دیا جاتا ہے گوجرانوالا سے واپس ہو گئے. گوجرانوالا میں جب گیلانی جو کہ وزیر اعظم تھے، جنہوں نے مجبور ہو کے اعلان کر دیا کہ سب ججوں کو بحال کرتے ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس، تو ہماری کاز ایک طرح اس کے بعد باقی نہ رہی. اور لوگ بھی سارے رستے میں، باقی سب رستے میں جو جمع تھے، انتظار ہمیں کر رہے تھے. وہ گیلانی کا وزیر اعظم کا اعلان سن کے مٹھائیاں بانٹتے ہوئے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کتھارسس ہو گیا تھا ان کا. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ یہ استعفے دیں، اور پھر استعفے دیں تو اس کے ساتھ آپ ایک حکومت جو ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت کیوں دیکھتے ہیں؟ سندھ میں پی ڈی ایم کی حکومت اس کو سمجھیں. جب پیپلز پارٹی آپ کے ڈسپلن کے تحت چلنے کو تیار ہے اور چلتی ہے تو اس کو وہ سمجھیں. تو اس کو بھی آپ گوار ہیں اس سے، اور سینٹ بھی آپ اصولاً آپ اگر 5 اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں تو چھٹا ایوان جو ہے اس میں بھی آپ کو استعفے دینے پڑیں گے. کل آپ نے الیکشن لڑی ہے، آپ ممبر ہوئے ہیں، اور آج آپ استعفے دے کے آپ گھر چلے جائیں تو پھر ان کو میدان صاف چھوڑ جائیں. یہ میں اس میں نہیں بلیو کرتا کہ یہ کوئی اتنا صاحب رائے ہے. باقی رہی یہ بات کہ ابھی تک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی اپنے ایجنڈے کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کی، ورنہ ابھی تک تو ایجنڈا سیٹ ہی میاں نواز شریف اور مریم بی بی کر رہی تھی. پی ڈی ایم کا بھی آپ دیکھیں نا، گوجرانوالا کی تقریر سے پہلے غلط تھی یا صحیح تھی اس کی بات کو چھوڑے، پر باقی ساتھیوں سے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا. میاں صاحب نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، ایجنڈا سیٹ کر دیا، ہم ساتھ چل پڑے. اس کے بعد آپ کی خاموشی ہو گئی، بالکل خاموش ہو گئے. 1 سال باپ اور بیٹی خاموش رہے. پھر اس دوران
وہ زبیر کی جو سفارتکاری تھی اسٹیبلشمنٹ مل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ فیل ہو گئی. وہ 2 میٹنگ آپ نے کی آرمی چیف کے گھر اور لنچ کھائے اور وہ ناکام ہو گئے. جب ناکام ہو گئے اس دوران آپ نے ووٹ ایکسٹینشن کا ووٹ ڈال دیا ان کی ٹینیور پہ، وہ آپ نے ڈالا. ساری پی ایم ایل نواز پارٹی نے ساری نے ڈالا ووٹ ان کو. اور اس کے بعد آپ نے جب اپنی مطالبات پٹ کیے تو انکار ہو گیا غالباً. جب انکار ہو گیا تو پھر آپ نے ایک ہارڈ لے لی. تو ہارڈ لائن اور سافٹ لائن، آپ پتھر لے کے آ جاتے ہیں جلسوں پہ یا جلوس میں، آپ جوتے یا سیاہی ماریں، اور چاہے وہ یہ رد عمل کے طور پہ ہوا جو احسن اقبال کے سر پہ جوتا لگا، وہ بالکل نہیں لگنا چاہیے تھا. وہ تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. احسن اقبال کوئی بندوق پستول لے کے تو نہیں نکلا ہوتا. وہ ایک سیاستدان ہے اور معتبر سیاستدان ہے، پر اس کو لگا اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے سیاہیاں اور انڈے اور جوتے. جی چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور چیز جو آج زرداری صاحب نے بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے میاں نواز شریف کو کرٹیسائز کیا کہ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کرنی تو یہاں تشریف لائیں اور جیلیں کاٹیں، جد و جہد کے بغیر سیاست نہیں ہوتی. اور اسی طرح انہوں نے استعفوں کی اسٹریٹجی کی بھی برملا مخالفت کی ہے. اور اس پہ مریم صاحبہ نے بھی بیان داغ دیا. پھر بعد ازاں زرداری صاحب نے میڈیا کے بقول وہ معذرت کر لی اپنے رویے کی، اور مریم نے بھی کہا کہ میرا گلہ جو تھا وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح تھا. تو یہ بھی تو ایک اس کا جو کہہ دیا زرداری صاحب نے، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بنیادی اپروچ جو ہے سیاست کے سیاسی حکمت عملی میں بڑا فرق موجود ہے. جی ہاں، اب تو فرق یہاں ہو ہی گیا ہے بالکل. اور اب اس پہ بنیاد اس کی ہے ابھی تک ہمیں کوئی مستند اور بالکل مصدقہ رپورٹ اس سیشن کی نہیں آئی. یہ پیپرز ہی چل رہے ہیں اور باخبر ذرائع ہی ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. یہ میں پہلے عرض کر دوں، اس میں اس کے اگر برعکس ہوا یہ معاملہ نہ ہوا، کسی ایک نے چھیڑ دی یہ بات کہ زرداری صاحب نے کہا کہ آپ واپس آئیں اور سیاست کرنی ہے تو یہاں کریں. یہ زرداری کا تو یہ مطلب ہے طریقہ کار رہا ہے. وہ اس نے جیل کاٹی ہے، جیل لمبی جیل کاٹی ہے، زبان کو اس کی کاٹی گئی جیل میں، بڑا ٹارچر بھی ہوا. پر میاں صاحب جب ہوتے ہیں گرفتار، جس طرح 99 میں آپ سن 2000 میں باہر چلے گئے تھے، آپ باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ کوئی شخص جو میدان کاردار میں اترا ہو وہ چاہتا تو ہے نا باقی قیادت بھی یہاں میدان میں آئے میرے ساتھ ہو. تو یہ میاں صاحب کے سے کوئی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی اگر یہ ڈیمانڈ ہے تو کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. میں تو اس سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فرق پڑا ہے، اگر یہ پڑا ہے تو اس سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ جو پنجاب کا جیالہ ہے، پنجاب میں اس میں ایک جان پڑ جائے گی کہ جی ہم نے اپنی پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ہم نے شریف خاندان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جو جب چاہتے تھے بغیر بتائے خاموشی اختیار کر لیتے تھے. زبیر گورنر، ایکس گورنر زبیر کے ذریعے وہ ایک ڈائیلاگ بھی جاری رکھتے تھے، مخفی ڈائیلاگ، اور باقی سب کو کہتے تھے کہ کوئی ملے گا ہی نہیں، کوئی یہ نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. تو یہ اس قسم کی جو بات جو ایک رویہ تھا اس کے خلاف اگر، اور اس کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کیا ہے یا کوئی مشروط طور پہ کسی بات کو آگے لے جانے کی بات کی ہے چیئرمین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھا جائے گا کہ جی ہم بالکل میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں. میدان تو چھوڑ کے تو وہ گیا جو اس ملک کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کے جتنی مرضی اسٹرانگ زبان استعمال کریں. جی
چوئی صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ وہ کبھی ملاقات یہ تو جی نظامی صاحب جی آپ کہیے جی میں چوئی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں، چوئی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ پی ڈی ایم میں رہ کے ایک طرح سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کو ڈاج کر رہی تھی، اور دوسرا یہ جو واپس آنے کا زرداری صاحب نے بولا ہے جس پہ مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی جان کی امان کا سوال اٹھایا ہے، یہ مزاحمت کی سیاست تو اس میں تو یہ خطرات تو مول نہیں پڑتے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ممی ڈیڈی کلچر ہے یا یہ جو موڈ ہے اس میں مزاحمت ہو سکے گی؟ مزاحمت اگر کچھ پانا ہے تو مزاحمت تو کرنی پڑے گی. آپ نے ہم سب سے باقی اپنے اتحادیوں سے مخفی رکھ کے خفیہ طور پہ ڈائلاگ کی بھی کوشش کی ہے. آپ نے ووٹ بھی ڈالے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، ٹرم کی ایکسٹینشن کے لیے آپ ہی نے ڈالے ہیں، ہم نے بھی ڈالے ہیں، پر آپ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ایک لحاظ سے ملیٹنٹ لائن لے رہے ہیں، جس کے کوئی ہم حق میں اتنے نہیں ہیں. پتھر لے جانے، بڑے بڑے پتھر لے کے جانے کسی جلوس میں، اس کے حق میں ہم نہیں ہیں. ہمارا ورکر کئی دہائیوں سے بڑے بڑے جلوس نکال رہا ہے، جلسوں پہ جا رہا ہے، پرامن رہ رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، گیت گا رہا ہے، ترانے گا رہا ہے، پر پرامن رہ رہا ہے. اس درجے کا کبھی کہیں اگر واقعہ ایک 10-12 سالوں بعد ایک ہو گیا تو اس کی کوئی مقامی وجہ ہوتی ہوگی اور ہوتی ہے، پر وہ کوئی ہماری طرف سے کبھی یہ لائن نہیں دی گئی کہ پتھر اٹھا لو، جوتے نکال لو، مارو. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اپنے آپ کو ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی کہ ان کو پیشگی اپنے اتحادیوں کو ایک لحاظ سے اعتماد میں لینے کی رویہ بنانا پڑے گا. یہ ہم یہی نہ سنتے رہیں کہ آج کی خبر کیا ہے، آج کی لائن کیا ہے، آج کی پی ڈی ایم کی لائن کیا ہے، آج کی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی لائن کیا ہے، جس کو سب نے فالو کرنا ہے. اگر فالو نہیں کیا تو ہم سب مذمت کے قابل ہیں، لائق ہیں. اور وہ ہم دیکھتے رہیں کہ ان کے انٹرویو میں، اخباری انٹرویو یا ان کے جلسے کی تقریر سے کیا نکلتا ہے، اور کیا وہ آج آگ پھونک رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں. یہ ان کا اپنی مرضی ہے. ایک بریک کے بعد چوئی صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کلیئر کرتی رہے گی، یا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے راہیں اپنی جدا کر لے. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، چوئی صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ نون لیگ پی ڈی ایم میں بھی ہے اور اپنی جو ایک لائن ہے، سلسلے ہیں، وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اس پہ تو چوئی صاحب کی جماعت پہ بھی ایک جو الزام کہہ لیں یا ایک امپریشن یہ سامنے آتا ہے کہ ان کی سندھ میں حکومت ہے اور یہ استعفے دے کے کیوں اپنی حکومت کا خاتمہ کریں گے. نظامی صاحب. جی ہاں، یہ تو ایک ریئل پالیٹک بھی ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پریگمیٹک پالیٹکس کے ماہر ہیں. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت میرا چودھری صاحب سے سوال ذرا ڈیپر ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی سیاست ہے کیا اس وقت. ایک لائن تو وہ ہے جو کہ سافٹ لائن ہے، شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں اور حمزہ صاحب. شہباز شریف صاحب کی لائن کامیاب ہونے کی صورت ہوگی تو یہ فوراً اپنا پنترا بدل دیں گے، ادروائز یہ اسی اسٹریٹجی پہ کام کرتے رہیں گے. تو اسی حوالے سے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شروع سے اسی لائن پہ ہے کہ بیلنسڈ لائن ہے ان کی، اس سے قائم ہے اور اس سے قائم رہے گی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کیوں یوز ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں پھر، استعمال تو ہم کسی حد تک ان کے ایجنڈے پہ، میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، ہم ہوتے رہے ہیں، کیونکہ یہی ایجنڈا سیٹ کرتے رہے
جہاں انہوں نے ملاقات کرنی ہے وہاں ملاقات بھی کر رہے ہیں, جہاں کہتے ہیں ملاقاتیں بند وہاں ملاقاتیں بند. تو ایک طرف ڈائلاگ بھی جب چاہیں آپ جاری رکھیں, وہ ناکام ہو جائے تو ساروں کو آپ کہیں کہ آپ ایک لائن پہ چل پڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی ایک ڈکٹیٹرشپ آف ون پارٹی نہیں ہو سکتی ایک اتحاد میں, اور ابھی تک تو ایسا ہی لگتا تھا وہ چل رہا تھا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ میاں صاحب خود کیا کریں گے اور کیا نہیں, اس کے بارے میں میرا خیال ہے جو ان کو کے ذاتی مفاد میں ہوگا وہی کریں گے. باقی یہ رہا عارف صاحب, میں آپ کو یہ عرض کر دوں, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں فی الحال ان موجودہ حالات میں کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف دونوں نیک آدمی ہوں گے. اس پہ بھی میری اس بات پہ بھی لوگ معترض ہو سکتے ہیں, پر وہ دونوں ایک صلح صفائی سے اور نرم لائن لینے کے حامی ہوں گے. پر شہباز شریف اور حمزہ اس مسلم لیگ نواز سے تو بالکل آؤٹ ہو گئے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ پارٹی مریم بی بی کی پارٹی ہے, اس میں مریم نواز شریف ابھری ہے گزشتہ ایک سال میں, اور مریم کے پاس سارا وہ ان کا موقف ہے جس کو بیانیہ کہتے ہیں, نیریٹو کہتے ہیں. میں تو موقف کہتا ہوں. نیریٹو تو بہت بڑی انقلابات میں کوئی ان کا نیریٹو ہوتا ہے, یہ تو ایک موقف ہے. یہ موقف ان کا ہوتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے, جب چاہتے ہیں چینج کر لیں. پر اس میں شہباز شریف اور حمزہ کے ہاتھ میں سیاسی اعتبار سے مسلم لیگ نون کا ایک ووٹر بھی نہیں رہ گیا. اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے جب اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی تو اس کو احساس تھا کہ وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو پاکستان مسلم لیگ کا, پر اگر وہ اپنی وائس پریزیڈنٹ بھتیجی کے ساتھ سٹیج پہ کسی بھی جلسے کی سٹیج پہ چڑھے گا تو ورکر مریم کو تو آگے لے کے جا رہے ہوں گے, پر صدر صاحب کو, چچا صاحب کو دھکے پڑ رہے ہوں گے. اور یہ ہوتا رہا ہے, یہ ہوتا ہے. بی بی کے ساتھ جب ہم جاتے تھے تو میں چاہے انٹیریئر منسٹر ہوتا تھا, بی بی پرائم منسٹر, صرف پرائم منسٹر کی وجہ سے نہیں, وہ بی بی بے نظیر بھٹو تھی. وہ اس کو توجہ کر کے اس کے لیے اس کے ارد گرد دیوار سی بنا کے وہ چلتی ہوئی دیوار وہ جا رہی ہے, اور ہمیں دھکے پڑ رہے ہوتے تھے. ہمیں کونیاں پر کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کس کو کونی مار دی ہے, پیٹ میں کونی لگتی تھی وہ. تو یہ نہیں چاہتے تھے. ہماری تو شاید کسی نے حالت نہ دیکھی ہو. آج کل تو جو 40 کیمرے آپ کو ہر اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف کیمرہ کوئی لگا ہوا ہے, اس میں شہباز شریف کو دھکے پڑ رہے ہوں, وہ پیچھے گر رہا ہو, اور مریم بی بی آگے جا رہی ہو اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ. تو شہباز شریف نے اس وجہ سے رضاکارانہ طور پہ, وہ جانب نے کہا تھا نا اپنے خرچ پر ہے قید لوگ تیرے راج میں, تو انہوں نے اپنے خرچ پہ قید کاٹنے کو ایک بریک لیتے ہیں اعتزاز صاحب. بریک کے بعد ذرا کریں گے جو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا ایپیسوڈ ہوا ہے, اس پہ جو اب قانونی نکات ہیں ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب, یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے چیئرمین سینٹ والے الیکشن کا, اس کو لے کے حکومت جو موقف اپنا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمان کی یہ پروسیڈنگز چیلنج نہیں ہو سکتی ہیں عدالت میں. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمان تو تب ہوگا کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا. یہ تو پارلیمان کی ایک تکمیل کا مرحلہ تھا. کیا اس دوران جو عمل ہوتے ہیں ان کو عدالت لے کے جایا جا سکتا ہے؟ فیصل, میں وہ چاہتی ہوں گزشتہ الیکشن کمیشن نے کوئی تو کرٹیسائز کیا نا پریس کانفرنس میں. میں آتا ہوں اس پہ, لیکن پہلے ایک بات ذرا عرض کر دوں آپ کے لیے کہ یہ جب میں کہتا ہوں ایجنڈا مسلم لیگ نواز ہی سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بغیر اطلاع یا مشورہ کیے, جب تک ان سے کو یہ کہا نہیں گیا کہ یہ نیا ایجنڈا بھی سیٹ کرو. اب اس میں عمران خان کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی وساطت سے ہی کہہ رہا ہوں
ویسے میں نہیں اس سے کوئی آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خدارہ مریم کے تحفظ کا جس کی جاوید لطیف نے اپیل کی ہے اس کے تحفظ کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کریں. وہ اس نے کوئی آفس ہولڈ کیا یا وہ خود جارحانہ سٹانس لیتی ہو یا نہ لیتی ہو, پتھر لے کے اپنی گاڑیوں میں جاتی ہو, پر اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کے آدرش اور خواہشات شامل ہیں, دعائیں شامل ہیں. بہت سے لوگ پاکستان کے بہت سے اچھے شریف شہری, پیسفل شہری اس کو دعائیں دیتے ہیں, اس کا بات سنتے ہیں, اس کی عقیدت اس میں رکھتے ہیں, اس کو ایک دلیر بچی سمجھتے ہیں, بیٹی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. بی بی شہید ہونے پہ پاکستان کو سنبھالا اور اس کی کال دی کھپے کی پاکستان بچے گا آصف زرداری صاحب نے. بڑے اس وقت وہ آگے لگی ہوئی تھیں سارے طرف. تو لیکن اس بچی, اس بیٹی کے بھی لوگ اس کا تحفظ چاہتے ہیں, اور عمران خان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا کریں. جیسے بھی وہ جو بھی لے, یہ اس کا سیاسی حق اور اختیار ہے. جہاں تک سینٹ کے چیئرمین کی بات ہے, میں آپ کو 2-3 جانتے ہیں, پتہ نہیں وقت آپ کا تھوڑا ہے, میں اس میں مختصر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 7 ووٹ جو ہیں, اس میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے ویلڈ ووٹس ہیں, اور یہ اس کے شمار میں ان کی گنتی ہونی چاہیے. اور حکومت کو اس ہزیمت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کچھ عرصے بعد, ہفتے ہوں یا مہینہ ہو, یوسف رضا گیلانی میری رائے میں, میرے خیال میں بطور چیئرمین ہاؤس میں واپس آ جائے گا, بطور چیئرمین جب یہ عدالت میں جائے گا. دوسری بات جو آپ نے فیصل سوال کیا کہ کیا عدالت میں جا سکتے ہیں کہ نہیں, اور یہ عدالت میں بالکل جا سکتے ہیں. آپ کو میں مثال ایک دیتا ہوں. ایک یوزرپر, ایک بیروپیہ اگر دفتر میں اگر سینٹ کا چیئرمین بن جائے تو کیا عدالت اس کو نکال نہیں سکتی؟ میں کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں, پر ایک مثال کے طور پہ یوزرپر کی بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے سنجرانی کو 8 ووٹ ملے ہوتے اور یوسف رضا کو 92 ووٹ ملے ہوتے, اور پھر بھی جو چیئرمین تھے, پریزائڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے سنجرانی کا اعلان کر دیا ہوتا کہ سنجرانی جیت گیا, تو کیا عدالتیں بے بس ہوتی؟ عدالتیں ووٹ دیکھتی, بالکل دیکھتی, اور دیکھتی ہیں ایسے صورتحال میں. اس میں یہ انٹرنل پروسیڈنگز آف دی اسمبلی نہیں کہلایا جا سکتا. حالانکہ عارف صاحب کے ایک چچا, ان کے والد کے دوست, چھوٹے, بہت چھوٹے ان سے پر دوست, اور بعد میں ان کے چچا کے دوست احمد سعید کرمانی صاحب, جو آصف کرمانی صاحب کے والد ہیں, ان کے ایک ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے احمد سعید کرمانی کے کیس میں 1958 میں, کہ جب اسپیکر کا انتخاب ہو رہا ہو تو وہ ہاؤس کی پروسیڈنگ نہیں ہے. پر یہاں ہمارے ہاں جو آرٹیکل 69 ہے, وہ اس کے تحت عدالت نہیں انٹرفیئر کر سکتی اگر کسی صرف پروسیجر کی, پروسیس کی, کاروائی کی کسی کوئی وہ ہو گیا ہو, غلطی ہو گئی ہو پروسیجر. تو یہ وہ پروسیجر کی بات نہیں ہے, یہ تو سبسٹینٹیو بات ہے. یہ تو آپ ایک چیئرمین کو, جو اصلی چیئرمین ہے, اس کو بیٹھنے نہیں دے رہے کرسی پہ, اور جو اصلی نہیں ہے, جو ہار گیا ہے, اس کو آپ کرسی پہ بٹھا رہے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ اناؤنس, سنجرانی بھی ابھی تک غلط اس لیے نہیں ہے, ہی از اے لیگل لافل چیئرمین اس وقت تک, جب تک کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک مظفر حسین شاہ صاحب کی رولنگ ہی اس سنجرانی کو بنائے رکھے گی چیئرمین, اور لافل چیئرمین بنائے رکھے گی. پر میرا خیال ہے کہ وہ لافل چیئرمین سے ڈکلیئر ہو جائیں گے as the person candidate who lost the election. نظامی صاحب. اچھا چوہدری صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, جہاں سے بات شروع کی تھی, کہ یہ آپ کو یہ آج کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی روشنی میں پی ڈی ایم کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو, کہ یہ
اتحاد جو ہے کوئی بیل منڈے چڑھے گی، یہ لانگ مارچ تو کر پائیں گے میرے خیال ہے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن شاید استعفوں والی بات جو ہے وہ نہ ہو پائے۔ جب یہ شروع ہوئی تھی استعفوں والی بات، اور مریم بی بی نے اور مولانا فضل الرحمان نے حتمی انداز میں کہہ دیا تھا بس استعفے ہوں گے، اور ان کو دو کو بھی کہا ایبٹ آباد میں کہ ایک حلقے سے، جو ایک ان کا دیور غالباً ہے اور ایک ان کے جاوید عباسی صاحب۔ اس وقت میں جاوید لطیف اور جاوید عباسی میں ذرا ذہن میں کنفیوژن آ گئی تھی۔ میں جاوید لطیف صاحب کے کو کوئی مطلب ہے، وہ ایسے ہی صاحب نہیں ہے جس کا نام بھول جائے، بندے کو نہیں بھولنا چاہیے، پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت معاملہ، یہ جو چیئرمین کا معاملہ ہے، چیئرمین کے معاملے پہ تو گورنمنٹ کی مجھے اس میں یقین ہے کہ ڈیفیٹ ہوگی، اور جہاں تک یہ پی ڈی ایم اتحاد، پی ڈی ایم کا اتحاد اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی اتحاد میں ہے، اتحاد میں رہے گی، اتحاد میں اپنی رائے دیتی ہے نا، میٹنگ میں رائے دی ہے اور دعوت دی ہے زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو واپس آنے کی، یہ تو میٹنگ کے اندر تو ہوتا رہتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اتنی بد اعتمادی کرے گی کہ جی پی ڈی ایم کو اندر رہ کے سیبوٹاج کرے یا چھوڑ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے بڑی اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کئی دفعہ چہرے پہ دیکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ کوئی مقرر بشمول مریم بی بی کیا بات کر رہی ہیں۔ اور سر ٹائم ختم ہو گیا ہے چوئی صاحب۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے۔